अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने तो दावा किया है कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो अपोजिशन की कल और आज हो रही हैं। गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज़ की मीडिया टॉक, उनका खिताब फैसलाबाद में, आज बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब, और आज मौलाना फजल रहमान ने हंगामी तौर पर राबते किए हैं अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के साथ, सरबराहान के साथ, और उनके साथ मुशावरत करके एहतजाजी तहरीक अनाउंस कर दी है पीडीएम के प्लेटफार्म से। तो एक तरफ हुकूमत ऑलरेडी अपनी मुश्किल में फंसी हुई है, फ़ौज के साथ पंगा ले चुकी है। डीजीआईएसआई की तकर्री के मामले पर फ़ौज और हुकूमत आमने सामने हैं। मामला अभी तक हल नहीं हो पा रहा। हुकूमत जा भी सकती है। हुकूमत की इस वक्त गैर यकीनी की एक सूरत हाल से हुकूमत गुजर रही है। तो ऐसे में अपोजिशन जमातों ने हंगामी बुनियादों पर तहरीक का ऐलान कर दिया है और हुकूमत जाने के दावे किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज खिताब में कहा है कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मरियम नवाज़ ने भी दावा किया है कि हुकूमत अभी गई या शाम गई या कल गई, बस किसी भी वक्त हुकूमत जा सकती है। तहरीक अदम एतमाद की भी मार्केट में ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। तो आज अपोजिशन जमातों का जो बड़ा इत्तेहाद है पीडीएम, उसके सरबराह मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया और इसी तरह महमूद खान अचकज़ई के साथ रब्ता किया, सरदार अख्तर मेंगल से रब्ता किया, आफ्ताब अहमद शेरपाव से रब्ता किया, प्रोफेसर साजिद मीर से रब्ता किया, मौलाना अवैस नूरानी और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, जितने भी पीडीएम की जमातें हैं उनके, और शायद खाकान अब्बासी से भी रब्ता किया, उनके साथ मुशावरत की और उनको मौलाना ने केस पेश किया महंगाई का। मौलाना ने उनको बताया कि भाई जितनी महंगाई बढ़ गई है, लोग चीख उठे हैं, चीखें लोगों की आसमान तक सुनाई दे रही हैं। हुकूमत है कि हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही, हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो ऐसे में अवाम जो है, कौम जो है, वो अपोजिशन जमातों की तरफ देख रही है। लोग सवालात उठा रहे हैं कि भाई अपोजिशन, हुकूमत तो महंगाई बढ़ा रही है, हुकूमत तो है ही नाअहल, तो अपोजिशन क्या कर रही है? हमारी अपोजिशन भी नाअहल है। लोग ये सवालात उठाने लगे, इस तरह की तनकीद करने लगे हैं अपोजिशन जमातों पर। मौलाना ने उनको तमाम जमातों के, पीडीएम में शामिल जो जमातें हैं, उनके सरबराहान और रहनुमाओं को ये बावर कराया कि भाई अभी एक मिनट भी लेट नहीं किया जा सकता, एक दिन भी लेट नहीं किया जा सकता। तहरीक अनाउंस करो और एहतजाज शुरू करो, हुकूमत को प्रेशराइज़ करो। एहतजाज का मकसद यही होता है ना कि हुकूमत को प्रेशराइज़ करना होता है कि या महंगाई ख़त्म करे, या कुछ लोग कहते हैं कि अपोजिशन ने मौका देखा है कि जब हुकूमत और फ़ौज आमने सामने आ गए हैं, उनके दरमियान दराड़ पड़ चुकी है, इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, फ़ौज हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गई है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ हो गई है, तो इसका अपोजिशन फ़ायदा उठाना चाह रही है। कुछ लोग इसको इस एंगल से भी देख रहे हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि महंगाई ने लोगों को वाकई ही चीखें निकाल दी हैं। पीटीआई ने जितने भी वादे किए थे वो सारे के सारे झूठ निकले, सारे के सारे इनके वादे वफा, एक भी वादा वफा नहीं किया। एक ही सिर्फ जो दावा किया था वो पूरा हुआ है। मैं तो इसको इस तरह देख रहा हूँ, जो असद उमर ने, आपको याद होगा कि असद उमर ने कहा था कि भाई लोगों की चीखें निकलने वाली है, महंगाई का तूफ़ान आने वाला है, लोग चीख उठेंगे, और वाकई वो सच साबित हुआ है। लोग वाकई ही चीख उठे हैं और ये बिल्कुल लोगों से बिल्कुल एक बेपरवाह होकर लोगों की परेशानियों से अपनी हुकूमत चला रहे हैं। ओगरा 5 रुपये अगर फ्यूल की कीमत बढ़ाने की सिफारिश कर रहा है तो ये 10 रुपये कर देते हैं। पहले भी इसी तरह किया था कि ओगरा ने 4-5 रुपये सिफारिश की थी कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएं, इन्होंने 10 रुपये कर दिया था। और क्लेम यह किया जा रहा है कि जी आलमी मंडी में महंगाई बढ़ गई है, तेल बढ़ गया है, इसलिए हमने बढ़ाया है। तो भाई नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में भी आलमी मंडी में तेल बढ़ता था, तेल की कीमतें बढ़ती थी, तो यहाँ पे उसके असरात पड़ते थे। तो आप क्यों उस वक़्त तनकीद करते थे? आप रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस
اس پہ کرتے تھے کہ بھئی یہ کرپٹ حکمران ہے تبھی مہنگائی بڑھی ہے۔ اب مہنگائی کیوں بڑھی ہے؟ آپ تو اپنے آپ کو بڑے دودھ کے دھلے سمجھ رہے ہوتے ہیں نا خان صاحب، آپ اور آپ کے ساتھی تو دودھ کے دلے ہیں۔ آپ نے تو کرپشن کا ایک پیسہ آپ کے دور میں کرپشن نہیں ہو رہی، تو پھر مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ آپ اس کا تو جواب دیں قوم کو۔ آپ کو تو قوم کی فکر نہیں ہے۔ اپوزیشن نے بہرحال اس کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، بیڑا اٹھا لیا ہے کہ بھئی مہنگائی کے خلاف ہم اٹھیں گے۔ اب اپوزیشن گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دینا چاہتی ہے، یا ڈوبتی کشتی میں ایک کیل آخری سوراخ نکالنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی کی ڈوبتی کشتی کو، کیا کرنا چاہتی ہے۔ لیکن ارجنٹ، حالانکہ مولانا کل پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے منڈے کو، 3 بجے سے پر کوئی اجلاس ہے، اور ایک دن بھی مولانا اس اجلاس میں مشاورت کر کے اناؤنس کیا جا سکتا تھا احتجاجی تحریک یا مظاہرے، لیکن مولانا نے کہا کہ بھئی ایک دن بھی ہم ڈیلے نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد پھر شاہد خاقان عباسی مولانا کے پاس پہنچے، مولانا کی رہائش گاہ پر محمود خان اچکزئی پہنچے، پروفیسر ساجد مولانا اویس نورانی پہنچے اور حافظ حمداللہ پہنچے۔ انہوں نے پھر آپس میں مشاورت کی۔ مولانا نے تمام جماعتوں کے قائدین کو اعتماد میں لے لیا کہ بھئی اب تحریک اناؤنس کرنی چاہیے۔ ابھی میں پریس کانفرنس ہنگامی کر رہا ہوں، پریس کانفرنس کے جو مندرجات ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کیے، مشاورت کی۔ اس کے بعد مولانا نے باضابطہ پریس کانفرنس کیے اور یہ کہا ہے کہ 19 تاریخ کو ہے ربیع الاول، 12 ربیع الاول ہے، اور 12 ربیع الاول کا دن گزرتے ہی فوراً ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے شروع کیے جائیں گے۔ احتجاجی ضلعی لیول کے یہ احتجاج ہوگا، اور ہر ضلع میں نون لیگ، جے یو آئی اور باقی جماعتیں جو ہیں ان کے مقامی قیادت کو، مقامی رہنماؤں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ فوری طور پر احتجاجی مظاہروں کا انتظام کریں۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر 15 دن کے لیے مولانا نے یہ پہلے فیز میں اناؤنس کیا ہے کہ یہ پہلا مرحلہ ہوگا مہنگائی کے خلاف۔ 15 دن ہم مسلسل احتجاج کریں گے، ملک بھر میں ہر ضلع میں یہ احتجاج ہوگا۔ اور پی ٹی آئی حکومت کے حوالے سے مولانا سے بہت سارے سوالات ہوئے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے سوالات ہوئے۔ ایسا مجھے لگ رہا تھا کہ شاید مولانا یہ جو تحریک ہے اس میں تو پیپلز پارٹی اور اے این پی تو حصہ نہیں ہوگی۔ مولانا نے کلیئر بات کر دی بھی کہ بھئی پیپلز پارٹی اور اے این پی کو ہم اس میں شامل نہیں کریں گے۔ لیکن گزشتہ روز سلیم مانڈوی والا نے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کے باہر شاہراہ دستور پر مہنگائی کے خلاف احتجاج کریں گے، احتجاجی مظاہرے کریں گے، یعنی پارلیمنٹیرینز جو ہیں پیپلز پارٹی کے۔ اسی طرح احسن اقبال بھی یہ اناؤنس کر چکے ہیں گزشتہ روز کہ ہم پارلیمنٹ میں احتجاج کریں گے۔ آج صبح کو جو منڈے کو اجلاس ہونے جا رہا ہے قومی اسمبلی کا، اس میں شہباز شریف نے تو اپنا احتجاج کا پلان بنا لیا ہے، نون لیگ نے بنا لیا ہے کہ بھئی پلے کارڈ نون لیگ کے ارکان لے کر آئیں گے، سیاہ پٹیاں باندھ کر آئیں گے پارلیمنٹ کے قومی اسمبلی کے اجلاس میں، اور شہباز شریف خطاب کریں گے، تقریر کریں گے، اس میں حکومت کو آئینہ دکھائیں گے، حکومت کو مہنگائی کے خلاف اپنا احتجاج پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں گے آج صبح جو اجلاس ہونے جا رہا ہے قومی اسمبلی میں۔ تو مجھے ایسا بھی لگ رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی بھی اناؤنس کر رہی ہے احتجاج قومی اسمبلی میں، اور قومی اسمبلی کے باہر شاہراہ دستور پر، تو نون لیگ بھی احتجاج کرنا چاہ رہی ہے۔ تو غالباً پارلیمنٹ کا احتجاج مشترکہ ہو سکتا ہے، کیونکہ سلیم مانڈوی والا نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم اپوزیشن کی باقی جماعتوں سے بھی مشاورت کریں گے، ان کو بھی اعتماد میں لے کر ایک مشترکہ احتجاج کریں گے اپوزیشن جماعتوں کے پلیٹ فارم سے۔ تو پارلیمنٹ کی لیول پر کیونکہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، ان تمام اپوزیشن کی جماعتوں کا آپس میں کوآرڈینیشن رہتی ہے۔ شہباز شریف کیونکہ ایک ہی اپوزیشن لیڈر ہیں، دوسرا اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو ظاہر ہے ان کا بھی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ہی ہے۔ تو شہباز شریف لیڈ کریں گے، احتجاج پارلیمنٹ کی لیول پر بھی ہوگا، پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی کے اجلاس میں، اور قومی اسمبلی کے اجلاس کے باہر شاہراہ دستور پر بھی احتجاج کیا جائے گا۔ اسی طرح پشاور بار ایسوسی ایشن، پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکلاء نے بھی
ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ اب یہ آج پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے اسلام آباد میں ستارہ مارکیٹ میں اپنا احتجاج کیا مہنگائی کے خلاف۔ تو یہ احتجاجوں کا سلسلہ جو یہ شروع ہوا ہے کہ یہ کہیں حکومت کو لے ڈوب سکتا ہے، یہ بھی حکومت کو، یہ اب اپوزیشن کی یہ یعنی آخری ایک داؤ ہو سکتا ہے حکومت کے خلاف کہ بھیا لوہا تپا ہوا ہے تو توا تپا ہوا ہے، ایک روٹی ہم بھی سیک لیتے ہیں آخری۔ تو یہ اپوزیشن بہرحال اپنا اس کا فائدہ بھی اٹھا رہی ہوگی یقیناً، لیکن اپوزیشن کی ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اپوزیشن جس پر عوام جو ہے، اتنی ساری عوام ملک کی جو ہے وہ اپوزیشن پر بھی ٹرسٹ کر رہی ہے، جنہوں نے عمران خان کو جو 4 ووٹ ملے اور باقی اسٹیبلشمنٹ نے جو ان کو سلیکٹرز نے جس طرح منتخب کرایا وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی یہ بڑی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ عوام ہے، اور عوام مولانا کے ملین مارچ آپ دیکھیں عوام آپ کو نظر آئے گی، پی ڈی ایم کے جلسے دیکھیں آپ کو عوام نظر آئے گی۔ تو عوام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہے، وہ اپوزیشن جماعتوں سے ہی امید رکھ رہی ہے، ان کی ہی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو اپوزیشن جماعتوں کی ایک ذمہ داری بھی بنتی تھی کہ وہ مہنگائی سے نجات دلائیں عوام کو، یا اس حکومت سے عوام کو نجات دلائیں۔ اگر حکومت پر پریشر ڈال کے مہنگائی کم نہیں کرا سکتے تو حکومت سے تو جان چھڑوا سکتے ہیں۔ تو حکومت کے خلاف یہ احتجاج ہر طرف سے جو شروع ہوا ہے، بار ایسوسیشنز جو ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کر رہی ہیں، پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی الگ اپنے احتجاج کر رہی ہے۔ تو یہ احتجاج بھی حکومت کی کشتی ڈبو سکتے ہیں، لیکن یہ ہوگا بظاہر، مجھے ایسا لگ رہا ہے جو ابھی فوج کے ساتھ حکومت نے، عمران خان نے پنگا لیا ہے، اصل ریزن وہی ہے۔ اور یہ مہنگائی بڑھی تو ہے، پہلے بھی بڑھتی رہی ہے، پہلے بھی 10-10 روپے بڑھاتے رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ ساری چیزیں مکس ہو گیا ہے کام۔ اب مہنگائی بھی بڑھی ہے، فوج کے ساتھ بھی پنگا لیا ہے حکومت نے، وزیر اعظم نے، تو اس کو بھی مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، مولانا سے ہم نے سوال کیا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، وہ بھی مارکیٹ میں تھیوریز چل رہی ہیں کہ جی تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے عمران خان کے خلاف، کیونکہ اصولی طور پر، بنیادی طور پر اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، جے یو آئی ہے، نون لیگ ہے، مولانا ہے اور نواز شریف، یہ تحریک عدم اعتماد کے خلاف رہے ہیں۔ عمران خان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد نہیں لانا چاہتے تھے، اور عثمان بزدار کے خلاف بھی نہیں لانا چاہتے تھے۔ بلوچستان میں جو ہو گئی تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کی، جے یو آئی اور بی این پی مینگل کی، اس کے بھی حق میں مولانا نہیں تھے۔ مولانا سے میری گپ شپ ہوئی تھی تو مولانا نے اس پر بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ مولانا سے مشاورت نہیں کی گئی تھی کہ تحریک عدم اعتماد جام کمال کے خلاف ہم بلوچستان میں پیش کر رہے ہیں، یہ لوکل مقامی قیادت نے کر دی تو کر دی۔ مولانا نے بھی ان کو بتا تو دیا تھا کہ ہم تحریک عدم اعتماد کے خلاف رہے ہیں، پنجاب میں ہم نہیں پیش کر رہے، مرکز میں نہیں پیش کر رہے، تو بلوچستان میں کیوں؟ ہمارا ٹارگیٹ، ہدف جو ہے تحریک عدم اعتماد ہے ہی نہیں، ان ہاؤس تبدیلی ہے ہی نہیں کہ ایک کو جو ہے ہٹا کے دوسرے کو لگائیں، ہمارا مقصد ہے کہ نئے سرے سے انتخابات کرائے جائیں۔ تو بہرحال تحریک عدم اعتماد سے متعلق میں نے سوال کیا عمران خان کے خلاف کہ آپ لوگ اپوزیشن یعنی پی ڈی ایم اور نون لیگ، مولانا اور نواز شریف یہ خلاف رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کے، تو اب ان دنوں میں جب پی ٹی آئی کے عمران خان کے معاملات بگڑ چکے ہیں فوج کے ساتھ، جی ایچ کیو کے ساتھ، تو پھر ان دنوں میں اگر اتحادی جماعتیں کوئی موو کرتی ہیں تحریک عدم اعتماد کے لیے، پیش کرتی ہیں، یا حکومت کے جو ناراض وزیر اعظم عمران خان کے جو ناراض ساتھی ہیں وہ اگر موو کرتے ہیں، وہ آگے آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ فوج کے حق میں، وہ تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں، تو آپ لوگوں کا کیا لاہ عمل ہوگا، اس کا حصہ بنیں گے؟ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹ دیں گے نہیں دیں گے؟ تو مولانا نے جواب دیا کہ یہ ابھی قبل از وقت ہوگا سوال۔ تو مولانا نے ایسا جواب دیا کہ جس میں سے ایسا لگ رہا تھا کہ اپوزیشن ابھی تک مولانا فضل الرحمان یا پی ڈی ایم تحریک عدم اعتماد
کی تیاری میں شاید نہیں ہیں، لیکن مارکیٹ میں خبریں گردش کر رہی ہیں۔ تو بہرحال آج پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے مولانا نے احتجاجی تحریک اناؤنس کر دی ہے۔ 15 دن تک مسلسل احتجاجی مظاہرے ہوں گے ضلعی لیول پر ملک بھر میں، اور یہ ہوگا احتجاج مہنگائی کے خلاف۔ اور یہ مہنگائی کا سونامی جو ہے یہ عوام کو تو تباہ کر دیا ہے حکومت نے، لیکن یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہو بھی سکتا ہے کہ یہ سونامی حکومت کو لے ڈوبے اور حکومت کی کشتی کو ہی لے ڈوبے، کہ حکومت ہی ختم ہو جائے، کیونکہ ان میں سے جان چھڑانے کا اور کوئی موقع، اس سے بہترین موقع ہو ہی نہیں سکتا اپوزیشن کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، فوج کے لیے، کہ حکومت سے جان چھڑائیں عوام کی۔ اور جو فوج کے ساتھ بھی پنگا لیا ہے وہ بھی مسئلہ پھر ٹل جائے گا، حل ہو جائے گا، اور عوام کی بھی جان چھوٹ جائے گی موجودہ حکومت سے، اور اپوزیشن کی بھی جان چھوٹ جائے گی۔ آج بہرحال پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم مزید اس پر اہم فیصلے پی ڈی ایم کے اجلاس میں متوقع ہیں۔ دیکھتے ہیں پی ڈی ایم آگے کیا لائے عمل طے کرتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔